अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज 9 मुहर्रम हराम का दिन है और आज के प्रोग्राम का मैं तारुफ करवा दूं। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी महंगाई, बुरी मईशत, बैठी सनत और सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ गवर्नेंस इस मुल्क की कैसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान के पास एक मोमेंट इन द सन है और एक पाकिस्तान को उरूज मिला है, इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में। और अगर पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस बेहतर कर सके तो पाकिस्तान अपना मुकाम दुनिया की बरादरी में बेहतर बना सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर करने की जो शराइत मैंने आपको बताई हैं, महंगाई, बुरी मईशत और सनत, बैठी सनत के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम, ये कैसे इस मुल्क की गवर्नेंस को बेहतर होने देगा, इस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान के और साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खैबर पख्तूनख्वा का अमन किसकी जिम्मेदारी। 18वीं तरमीम के बाद जो अमन अमान की जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों के पास है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है, उसकी कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आ गई है पिछले कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से। और उसकी वजूहात क्या हैं, वो कैसे उन पर काबू पाया जा सकता है, और उसमें सूबाई हुकूमत का रोल क्या है, वफाकी हुकूमत का रोल क्या है, फ़ौज का रोल क्या है, और तमाम पाकिस्तान के दूसरे लोगों का इसमें रोल क्या है, स्मगलिंग का इसमें रोल क्या है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एहसानुल्लाह टीपू, डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के और सहाफ़ी व तजियाकार हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल मगरबी मीडिया इसराइल का माउथ पीस क्यों बना हुआ है, इस पर एक बहुत ही अहम ख़त BBC को उनके ओवन बेनेट जॉन उन्होंने लिखा है, और उस पर क्या लिखा है उन्होंने, ये हम आपसे शेयर करेंगे अपने, और बताएंगे कि मगरबी मीडिया जिसकी मिसालें दी जाती हैं यहाँ पे आज़ादी की और फ्रीडम की, वो किस तरह माउथ पीस बना है इसराइल की एक ज़ायनिस्ट हुकूमत का। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा, आपने एक ट्वीट किया, मैंने कल पढ़ रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा, मैं दिल को लगा वो ट्वीट, मैं उसमें आपसे बात करनी शुरू वहाँ से करना चाहता हूँ। आपके ट्वीट के मुताबिक इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें ड्यूटीज़ में जो रद्दबदल किया है, कस्टम ड्यूटी में, इंपोर्ट ड्यूटी में, उसमें सिगार जो बहुत महंगा था, कभी कभार मैं भी महीने 2 महीने में एक ले लेता हूँ, वो बहुत महंगा था, वो अब सस्ता हो जाएगा। स्मोक्ड सामन जो पहले मेरा ख्याल है एक डिश को 9-10 हज़ार रुपये की एक डिश बनती थी, वो भी सस्ती हो जाएगी, वो अमीर लोग खाते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स में। रेंज रोवर जो अरबपति लोग ख़रीदते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। लैंड क्रूज़र वो भी बहुत बड़ी गाड़ी है, अरबपति लोग ही रखते हैं, वो भी सस्ती हो जाएगी। तो हुकूमत देखें इंसेंटिव तो दे रही है। आपने बीच में एक वो क्या कहते हैं शुरली छोड़ दी कि जी चूज़े पे ड्यूटी बढ़ा दी है, जो सस्ता तरीन प्रोटीन है आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के गोश्त की आपको इतनी क्यों फिक्र है? शुक्रिया, जबकि सनत तो इन्होंने लगानी है ना, जो सिगार्स पीते हैं, स्मोक्ड सामान खाते हैं, रेंज रोवर में दफ्तर आते जाते हैं, इकॉनमी तो इन्होंने बेहतर करनी है, सनत तो इन्होंने लगानी है। अगर हुकूमत का जो जाविया है मईशत को देखने का, वो ये है कि अरबपति लोग जो अशराफिया हमारे मुल्क की है वो अच्छी तरह रह रहे हैं, तो ये पॉलिसी एकदम ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत का ये जाविया है कि जो 44% गुर्बत हो गई है उसमें कमी लानी है, हुकूमत का ये जाविया है कि जो नशोनुमा पाकिस्तान में जिसकी कमी है और गरीब लोगों को भी प्रोटीन मिले, जो सबसे सस्ता प्रोटीन इस वक्त जो है वो मुर्गी होती है, तो शायद मेरे ख्याल से चूज़ों पर टैक्स लगाना सही नहीं था। शायद मेरे ख्याल से गरीब लोगों की खुराक पर टैक्स लगाना सही नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर आप जिस मुल्क में पेन पेंसिल और कागज़ पे ड्यूटी लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, सेल्स टैक्स लगाते हैं, जिस मुल्क में आप बच्चों के दूध पे और पैकेज मिल्क पे भी दूध के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं, जिस मुल्क पे आप खाने पीने की अशिया पे चीज़ें लगाते हैं, उस मुल्क पे अगर आप साथ साथ रेंज रोवर के ऊपर, बड़ी गाड़ियों के ऊपर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर देते हैं, बजट के 2 दिन बाद और स्पोर्ट्स कार पे भी कम किया है, सारी बड़ी गाड़ियों पे, सारी बड़ी गाड़ियों पे। और फिर साथ साथ ये कहते हैं इंपोर्ट बिल फ्यूल का बढ़ गया जी, और ये बजट के 2 दिन बाद किया। लेकिन साथ साथ एक और भी चीज़ की, आपने कुछ दिनों पहले कहा कि हम जो लोग टैक्स दहंदगान नहीं होंगे उनको गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं देंगे और मकान ख़रीदने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि वो टैक्स दहंदगान ना हो जाएं, यानी कि अपने आप को रजिस्टर करा लें, कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम बता दें। उसके अंदर आपने बजट के दौरान ये भी कर दिया कि नहीं, उनको सोर्स ऑफ इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो
ایک کنال سے نیچے کا گھر لے لیتے ہیں یا 2 کنال کی کمرشل پراپرٹی, 1000 گز کی کمرشل پراپرٹی, آپ جانتے ہیں سر کہ یہ بلو ایریا میں کتنے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب نہ ہی سمجھے نا, مطلب پھر ٹھیک. اور لیکن اسی ملک میں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 555 ارب روپیہ لاسٹ ایئر ٹیکس لگا, 38.5% ٹیکس ہے. تو سر ایک میں گزارش یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں, جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, کہ میں آپ کو میری تنخواہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 پیسے لے جاؤں گا میں, تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے ذکر کیا ہے سیکیورٹی کا, نہیں دیتے مجھے, سیکیورٹی نہیں دیتے, ہیلتھ نہیں دیتے, ایجوکیشن نہیں دیتے, میں ریٹائر ہو جاؤں گا مجھے علاج نہیں ملے گا, میں مر جاؤں گا مجھے کفن دفن کا انتظام بھی اپنا خود کر کے جانا پڑے گا. سر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہاں پہ پاکستان میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو سب سے پہلے خاندان کو ایک مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کا انتظام کہاں سے کریں گے. آج کل قبرستان ڈھونڈنے مشکل ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایک دم کڑی گرمی ہوتی ہے تو آپ کی بجلی چلے جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب ٹھیٹ سردی ہوتی ہے تو آپ کے یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, جس وقت آپ کو گیس کے چولہے جلانے ہوتے ہیں, ہیٹر چلانے ہوتے ہیں. مطلب حکومت, یہ آپ کی جو حکومت ہے نا, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, یہ کوئی چیز نہیں. مفتیٰ صاحب دیکھیں, ہم بہت ایکڈیمک گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت. مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی اس وقت جس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, 45% لوگ شرح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, بے روزگاری انتہا کی ہے, تو کیا حکومت کو سمجھ نہیں, حکومت یا نظام ہے نا, یہ حکومت تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک نظام ہے. کیا اس نظام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امیر امیر ہو گیا ہے, غریب غریب ترین ہو گیا ہے, مڈل کلاس رہی نہیں, تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ گورننس, یہ تو گورننس بہتر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. سر یہ گورننس بہتر کرنے والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو کیوں ہے سر؟ بدنیتی ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں, بددیانتی یہ کیا ہے؟ نہیں, بددیانتی کی میں بات نہیں کرتا ہوں, سسٹم ایک فیل ہو گیا ہمارا. دیکھیں میں سسٹم فیلئر, بددیانت مطلب لینڈ کروزر کے لیے سسٹم فیل نہیں ہوا, اسپوک سامان کے لیے. سر وہ حکومت دیکھیں, حکومت ہماری چلتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے وہ سیریسلی حکومت بناتی ہے, وفاق بناتا ہے, کیو بلاک بناتا ہے, پرائم منسٹر بناتا ہے. یہ بہت زیادہ سسٹم اس کا انوالو نہیں ہوتا ہے انلیس کہ ان کو اپنی کوئی چیز ڈلوانی ہو یا کٹوانی ہو. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اب تو رہے ہیں نا. اب ہوتا ہی ہے سر, ہوتا ہی ہے کہ ایک طرف سے IMF ہے بولتی ہے کہ تم خسارہ زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کہ خسارے کی لمٹ کر دی. اب حکومت نے اپنے اخراجات تو کم نہیں کرنے. MNAs اور MPs کو وفاق کے بجٹ میں 75 ارب روپے تو آپ نے دینے ہیں. آپ کو MNAs اور MPs کو وفاق اور صوبے کے تمام بجٹوں کو ملا کر 600-700 ارب روپے تو دینے ہیں. اس پہ تو آپ بالکل ہاتھ نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ کو وہ پیسے دینے ہیں, لہٰذا کسی نہ کسی کو تو وہ پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ IMF کا یہ خسارہ نہیں کر سکتے. تو اب آپ کس سے لے سکتے ہیں؟ نوکری پیشہ لوگوں سے لے سکتے ہیں. وہ کون جمع, اچھا اگر آپ نے, جیسے تاجر دوست اسکیم تھی, انہوں نے کہا تھا ہم 53 ارب روپے جمع کریں گے. 53 ارب سے کم ہو کے انہوں نے, پتا آپ کو کس نے جمع کرے؟ 40 لاکھ روپے بھی جمع نہیں کرے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تاجر طبقے سے آپ کا اپنا بھی تعلق ہے, تاجر طبقہ کیوں نہیں ٹیکس دیتا؟ دیکھیے سر, مینوفیکچرنگ ٹیکس دیتی ہے, ریٹیل سروس سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا. کیوں؟ وہ ڈاکٹرز ہیں, وکیل ہیں. اچھا یہ ان کے اوپر وکیل اور ڈاکٹرز کا بتا دوں کہ ان کے اوپر یہ سروس سیکٹر ہے نا, لیکن ان کے اوپر 49% ٹیکس ہے. آپ یہ ڈاکٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا کماتے ہو اس کا آدھا پیسہ مجھے دے دو, تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹرز بھی تو کہاں بتاتے, کہاں دیتے, نہیں دیتے نا, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر دیتے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی وکیل؟ سر دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, یہ اریسٹ کرنے کے لیے اور یہ جو ڈریکونین پاورز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ہے نا کہ جب FBI نوٹس دیتا ہے تو 1 ارب روپے کا نوٹس دیتا ہے, اس پہ 1 کروڑ روپے جمع نہیں ہوتا ہے, 1% جمع نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نوٹس بھی آپ کو پریشان کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل ہے کسی بھی چیز کا اندازہ لگانا کہ بھائی آپ کی لائف سٹائل کیا ہے, آپ ٹیکس کتنا بھرتے ہیں. یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں تو دیکھیں, آپ بھی رہ چکے ہیں اس عہدے پہ, آپ نے کیوں نہیں کر لیا؟ اب آپ تنقید کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں وزیر تھا شاہد صاحب کے زمانے میں 18 میں, تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں ٹیکس میں تو آپ نہ مکان خرید سکیں گے نہ گاڑی خرید سکیں گے. 1300 cc نہیں, 800 cc کی گاڑی بھی نہیں خرید سکیں گے. موٹر سائیکل کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی, گاڑی کے اوپر یہ پابندی تھی. اور 40 لاکھ روپے کے اوپر کوئی بھی مکان نہیں خرید سکتے. اور 40 لاکھ روپے کا بھی میں نے اس لیے چھوٹ دی تھی کہ گاؤں گوٹ میں کوئی سب مر جاتے ہیں لوگ, تو پھر ان کے بچوں کو بٹوارا ہوتا ہے, تو میں نے کہا ادھر تک رجسٹر کرنے دوں گا, اس کے اوپر نہیں کرنے دوں گا. اور یہ 2 سال 3 سال کا اسٹیپ تھا کہ اس کے اندر آپ ختم کر دیتے یہ قصہ. پاسپورٹ بند کر دیتے, عمرے پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے آپ ان لوگوں کو جو ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے, کہ تم چوری کے پیسے سے عمرہ کر رہے ہو, تم کو بھی ثواب نہیں ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ یہ کروا لیں, ایک سال سے کروا لیں. مطلب یہ بات ہے, آپ کو حکومت میں رہ کے کوشش کر چکے, پھر ریورس ہوگی آپ کی پالیسی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں مسلسل آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, لیکن یہاں تو لگ رہا, کل رانا ثناءاللہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان سے میں نے یہ پوچھا, سینٹ چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جو تنخواہیں بڑھائی ہیں اس کو وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ مالی فحاشی ہے.
انہوں نے کہا جی بیوروکریٹس کی بڑے بڑے جو سارے بیوروکریٹ سول ملٹری ہر ادارے کے جو ہیں ان کے بھی بہت پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, ان کے برابر تو کم از کم ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں یہ جسٹیفیکیشن درست ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ان کی کم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اداروں کے سربراہوں کی کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بے حسی ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ پولیٹیکل جو سپوزڈلی پبلکلی الیکٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آئے نا, جس سے ووٹ لے کر آئے ہو کب وقت جگی میں رہتا ہے, جس سے ووٹ لے کر آئے ہو وہ بیچارہ تو مطلب روٹی کو ترس رہا ہے. آپ جو ہے اپنی پنجاب کے منسٹران نے اپنی تنخواہ 9,60,000 روپے کر دی جی, اور جس مہینے چھٹی پہ جائیں گے اس مہینے بھی ان کو 9,60,000 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 9,60,000 روپے نہ کمائیں, لیکن اگر آپ یہ پیسے کما رہے ہیں تو پہلے تھوڑا سا تو غریب لوگوں کا خیال جب 45% نیچے غربت سے تو پھر آپ کو کیسے جسٹیفائی کرنا؟ آپ نے ابھی کہا کم وقت جھونپڑی میں بیٹھا جو وہ بیچارہ تو کم وقت اس لیے ہے کہ اس طرح کا حکمران طبقہ اس کے اوپر مسلط ہے. سر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی تو لکی خراب ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے تو اپنا سسٹم ایک طرف کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کے وزراؤں نے 188% اپنی تنخواہ بڑھا دی اور بیک ڈیٹ سے بڑھائی. مئی کے اندر نوٹیفیکیشن آیا کہ 1 جنوری سے بڑھائیں گے. یار تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے دیکھیں 2 اسٹیٹسٹکس میں آپ کو اور دے دیتا ہوں. 20% ان امپلائمنٹ ہے, یہ آفیشیل نمبرز ہیں, ٹھیک ہے, اور 27 سے 28% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اتنی امپلائمنٹ نہیں ہوئی. 3 سال سے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب پاکستانی غریب ہوتا ہے نا تو جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پراپرٹیاں ہوتی ہیں, وہ پراپرٹی جو ہے وہ تو ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, تو وہ غریب نہیں ہوتے. لیکن جو غریب آدمی ہے جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ایسیٹس نہیں ہے, وہ ان چیزوں سے اور دور ہو جاتا ہے. اب پہلے ہم ہندوستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں پیچھے ہو رہے تھے, اب ہم 3 سال سے اپنے مقابلے میں بھی پیچھے ہو رہے ہیں. آج پاکستانی وہاں پہ بھی نہیں کھڑا جو 3-4 سال پہلے کھڑا. اچھا, مجھے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ ظاہر ایک آپ کا درد دل ہے آپ کے اندر, اور آپ حکومت میں رہ چکے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی چیز, کئی دنوں سے میں بہت سارے مہمانوں سے پوچھ رہا ہوں. ایک طرف ہماری ایئر فورس ہے, آپ نے دیکھا انہوں نے جو پرفارم کیا, پوری دنیا معترف ہو گئی. ملٹی ڈومین اس نے ایئر وارفیئر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا اور اس کو بہتر کیا. میزائل ٹیکنالوجی ہے, نیوکلیر پاور ہم ہیں, ان چیزوں میں ہم نے پرفارم کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا اس سے بھی بہتر. باقی جگہوں پہ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہی قوم ہے نا, یہی قوم ہے نا. باقی ہمارے ادارے جو ہیں تباہ ہو گئے سارے, کیوں ہوئے, اور کیا یہ دوبارہ کبھی درست نہیں ہو سکتے جب ایک طرف ہمارا ایک ونگ ایسا سٹرونگ ہے اور ایک ونگ اتنا ویک ہے, تو ہم اڑ پائیں گے؟ سر بہت ساری وجوہات ہیں, ایک وجہ تو نہیں. تعریف تو یہ ہے کہ ایئر فورس نے بہت اچھا کام کیا, سپر کام کیا. مطلب آج دنیا کے اندر ہماری ایئر فورس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں ہماری عزت, دنیا بھر میں ہماری عزت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو فیلڈ مارشل اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جاتے ہیں تو اگر ہم جنگ خدا نخواستہ ہارے ہوئے ہوتے تو شاید یہ میٹنگ نہیں ہوتی. صحیح بات. لوگ پریشان ہو گئے, ہندوستانی پریشان ہو گئے کہ یار اب ان سے زیادہ پنگا نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. لیکن وہی پاکستانی قوم, کیونکہ آپ کے پاس میرٹ نہیں ہے اس کے اندر, آپ کے پاس مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جو پرانا ایئر چیف تھا اس کے بیٹے کو ہم ایئر چیف بناتے ہیں, لیکن میرٹ مگر ایسا تو نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. لیکن پرائم منسٹر تو اسی طرح ہوتا ہے نا. نہیں, سیاست اور چیز ہے نا. ٹھیک ہے, سیاست میں انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ خان. دیکھیں وہ سیاست ہوتی بھی سویلینس کے اندر ہے, سویلین کے اندر ہمارا کلچر ہے. سیاست صرف سویلین. دیکھیں جارج بش کا بیٹا جارج بش صدر بنتا ہے, سر وہ اپنے اس پہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, ہلری کلنٹن, بل کلنٹن کی وائف امریکہ میں, لیکن یہ ہوتا ہے امریکہ میں ایکسیپشن. دیکھیں آپ یہ کمپیریزن نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ سیاست کو, میرا شاہد خاقان عباسی کے والد صاحب آپ کی پارٹی کے وہ چیئرمین یا پریزیڈنٹ جو بھی ہیں, ان کے والد بھی سیاستدان تھے. انہوں نے اپنے علاقے میں کام کیا, لوگ ان کے بچوں کو ووٹ دیتے ہیں. میری گزارش, قبر جنہ دی جیوے ہو, ذوالفقار علی بھٹو کی تیسری نسل ووٹ لے رہی ہے, اس کی پرفارمنس سیکھنی, اب یہ بات تو کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بات ہے سر, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ فوکس ہٹانے والی بات ہے. نہیں, ایک یہ پہلا پوائنٹ ہے, لیکن اس کے بعد اور پوائنٹس. وراثت جو ہے فوکس ہٹانے والی بات ہے. وراثت بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن there are other issues also. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستانی سیاست کبھی بھی خود بخود نہیں چلی ہے, بہت زیادہ انٹرفیرنس ہوئی ہے سیاست میں. ٹھیک ہے, بہتر کیسے ہوگا؟ مجھے وراثت کے علاوہ سولوشن آپ سمجھیں وراثت نہیں ہوگی. آپ نے کچھ اور جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو وہ وراثتی سیاست پہ تو نہیں آئے تھے. نواز شریف بھی آئے وراثتی سیاست پہ نہیں آئے, عمران خان آئے وراثتی سیاست پہ نہیں آئے. لیکن اب تو عمران خان کی بہن ہے یا بیوی ہے, باقی سب تو مطلب باقی سب تو سستا پروٹین ہوا نا, کسی کے بھائی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کا نواسا ہوا نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں نظام میں کیا خرابی ہے, میں آپ کو گزارش جو سویلین ادارے نہیں بن پاتے. میں نے بات کی, لیکن آپ
دیکھیں ایک تو آپ کا وہ ہو گیا کہ پارٹیز میں میرٹ نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیاست میں نان پولیٹیکل فورسز کی کتنا انٹرفیئرنس ہے. ٹھیک ہے, 1953 سے کتنا انٹرفیئرنس. آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بہت انٹرفیئرنس, ہم بات کرتے رہے اس پہ, لیکن ایک تو یہ ہے کہ اگر انٹرفیئرنس ہے تو اس کا علاج بھی پولیٹیکل کلاس نہیں کرنا ہے, پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے. اگر وہ اپنا کام بہتر کرے گی, پرفارم بہتر کرے گی, تو ملٹری انٹرفیئرنس کا بہانہ کم ہو جائے گا. 2 ایگزامپل دیتا ہوں 2 دنوں کی. کل کراچی میں کیا ہوا, بلڈنگ گری ہے. یہ اس پہ مجھے بتا دیں ملٹری انٹرفیئرنس کہیں تھی کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے کوئی بائی لاز ہوں گے کراچی شہر کے, کچھ کام وہاں پہ بلڈنگوں کو دیکھنا ہوگا. سوات میں جو کچھ ہوا اس میں ملٹری انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہوا. پاک پتن کے ہاسپٹل میں 20 بچے جاں بحق ہو گئے کچھ دنوں میں. بلوچستان کا تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا, کیونکہ وہ تو ایک دور ہم سے علاقہ ہے. لیکن یہ سب جگہوں پہ جو گورننس کے چھوٹے چھوٹے عام آدمی کے مسائل ہیں, اس میں پرابلم کہاں سے آ گیا ملٹری کا؟ اگر یہ بہتر کرنا شروع کریں تو آپ ملٹری کو واپس نہیں. دیکھیں یہ میں کہہ رہا کہ ہر پرابلم کی ملٹری تو ذمہ دار نہیں ہے. جی, جسٹس منیر سے لے کر ثاقب نثار تک, مطلب ہم یہ کوئی پراؤڈ ہسٹری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایمانداری کی بات ہے. لیکن میں جواب نہیں ملا. لیکن میں اچھا چلے ایک اور کوشش کہ پھر پی ایف کیسے بن گئی, یہ کیوں نہیں بن سکتی؟ دیکھیں حکومت پاکستان کا جو سسٹم ہے نا وہ ڈس فنکشنل ہے. کیوں ہے سسٹم ڈس فنکشنل؟ ایک تو ہمارے رولز آف بزنس ہوتے ہیں, کیونکہ ہر چیز نے کیبنٹ میں جانا ہے, اس سے پہلے ECC میں جانا ہے, اس سے پہلے شہباز شریف نے 2 اور کمیٹیاں بنانی ہے, TOR لکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کمیٹیوں میں فیل ہو جاتی ہے. انسینٹیو یہ ہوتا ہے کل نیب نے ان کو جیل میں ڈالا ہے نا. میں آپ کو یقین سے میں آپ کو یہ سچی سٹوری سناتا ہوں. جب کے الیکٹرک بک رہی تھی نا, کے الیکٹرک, جب میں سوئی گیس کا ایک زمانے میں چیئرمین تھا, تو کے الیکٹرک بہت پرانا, بہت پیسے نہیں دیے تھے سوئی گیس کے, تو ہم نے ان سے ڈیل کری کہ تم سال کے اندر 2 ارب روپے ہم کو پچھلا اتارو گے. ٹھیک ہے, یہ ڈیل ہو گئی 12-13 کے اندر, میرے آنے کے کچھ عرصے بعد ڈیل ہو گئی. اس کے بعد ہمارے یہاں نیا MD آ گیا ہے کے الیکٹرک کا, اور کے الیکٹرک کو سوری سوئی گیس کا اور کے الیکٹرک بیچنی تھی. تو کے الیکٹرک والوں نے آفر کری کہ ہم 2 کی جگہ آپ کو 3.5 بلین روپے دے دیں گے سال کے, تھوڑا سا پیسے زیادہ دے دیں گے, اور لیکن تاکہ تم ہم کو وہ NOC دے دو یہ وہ. تو میں نے MD سے پوچھا کہ سائن کرے گا؟ اس نے کہا نہیں سر میں نہیں کروں گا. میں کہا یار زیادہ پیسے مل رہے ہیں. بولتا سر میں 3 کی سائن کر لوں گا, تو نیب والے پکڑ کے بولیں گے 4 کیوں نہیں کرا. میں 4 کی سائن کروں گا تو بولیں گے 5 کیوں نہیں کرا, کیونکہ تیرے تو 16-17 ارب. یہی تو وہ نظام کا یہ گورننس کا یہ تو پرابلم ہے. لیکن اس کا ایسا ہی FC جو علاج نہیں, ایسا FC نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیب کو ٹھیک کرنا ہے نا, پارلیمنٹ نے کرنا ہے. میں گزارش, نیب ہونی نہیں چاہیے. تو پارلیمنٹ نے ختم کرنی ہے نا. ترمیم پہ ترمیم لائے جا رہے ہیں, ترمیم پہ ترمیم لائے جا رہے ہیں. ایک 27ویں ترمیم کی بڑی دھوم سن رہے ہیں, وہ تو کوئی بہت ہی کوئی بڑی ترمیم ہے شاید, جو سب کچھ ہی کور کر لے گی. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ترمیم نہیں گورننس بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں جب تک ہمارے, میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, جب تک ہمارے رولز آف بزنس چینج نہیں ہوں گے, یا ہم لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو نہیں کرتے جس سے تعلیم اور صحت اچھی ہو سکتی ہے, یا ہم اور صوبے نہیں بناتے اس ملک کے اندر, جب تک NFC ایوارڈ کو پھر سے نہیں دیکھیں گے, جب تک ریسٹرکچر نہیں کریں گے گورننس کو. ایک بات یاد کریں کہ یہ جو بھی سسٹم ہے نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ دس سسٹم ڈزنٹ ورک. معیشت کو تھوڑا بہتر تو کیا ہے اس سسٹم. نہیں سر, معیشت نے, اس سسٹم نے ایک پیسے کی بہتری نہیں کری ہے سسٹم کے اندر. فارن ریزروز آپ کے بہتر ہو گئے ہیں سر, 14 ارب ڈالر, روپی مستحکم رہا ہے, انفلیشن نیچے آئی ہے. اب آپ بتائیے, جو حکومت نے مجھے پڑھایا, میں نے بالکل حکومت نے بالکل صحیح پڑھایا آپ کو, اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا پیٹرول سستا دنیا بھر میں ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ امپورٹ کا بل کم؟ خوددار سے کوئٹہ سڑک بنانی تھی ہم نے. پنجاب اپنے حصے سے بنا رہا ہے نا. نہیں, اپنے حصے سے زیادہ تو نہیں لے رہا. جو موٹر وے بنتے ہیں جو وفاق کے پیسوں سے بنتے ہیں, وہ تو مسلم لیگ نے صرف پنجاب میں ہی بنا. نہیں دیکھیں, وہ تو پشاور ٹو اسلام آباد, تیسری آپ بننے نہیں دے رہے. سر کون سی نہیں بننے دے رہے؟ یہ جو کراچی ٹو سوری سکھر ٹو حیدرآباد جو ہے, یہ PTI کی گورنمنٹ میں ڈیلے ہوا نا. کس نے روکی؟ PTI کی گورنمنٹ میں ڈیلے ہوا. نہیں سر, یہ بات سیاسی حکومت ہے نا. سیاسی حکومت. سر خدا. اچھا, کس نے بنے دی؟ یہ پنجاب نے نہیں بنے دی. مجھے بتائیں پنجاب نے. نہیں, اس کا مجھے بتائیں. آپ بھی جواب جو ہے یہ کیا پنجاب نے نہیں بننے دی؟ میری بات سنیں, یہ بتائیں. کسی نے بننے نہ دینے کی بات نہیں ہے. اس میں سندھ حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیا. میں یہ مانتا ہوں کہ پنجاب بہت اچھا کام کرتی ہے, پنجاب اپنے وسائل سے کرتی ہے. سندھ حکومت تو کچھ بھی نہیں کرتی, لیکن جو وفاق کا کام تھا وفاق نے وہ بھی نہیں کیا نا. تو یہ بات تو ماننے کی ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ جو درست بات ہے صحیح ہے, مطلب لیکن اس میں پنجابی کا تو کوئی قصور نہیں. نہیں بالکل قصور نہیں ہے اس میں. تو مطلب وہ اب میں یہاں پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس بات پہ کیوں نہیں بات کرتی اور معاملے سے بات کرتی ہے؟ نہیں سر, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, اسے اپنے
انٹرسٹ کی بات کرتی ہے. سندھ کی انٹرسٹ از ناٹ نیسسرلی پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ. لوگ پھر یا ان کی بات ہی سنتے ہیں یا ان کی سنتے ہیں یا پی ٹی آئی کی سنتے ہیں, آپ کی سنتے نہیں ہیں. نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, جو آپ کا پیغام یہ جو اتنا واضح ہے. مسلم لیگ کی باتیں آپ کتنی سنی گئی ہیں 45 پہ اور کتنی سنی گئی ہیں 47 پہ, وہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ابھی چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ جب تک اس سسٹم کو آپ نہیں چینج کریں گے, آپ نیچے لیول پہ لوکل, اس میں لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام لے آئیں یہ ملک بہتر ہو جائے گا. سسٹم کی اگر آپ بات کریں, صدارتی نظام وزیر اعظم نظام کا فرق نہیں ہے. فرق ہے جو میں سمجھتا ہوں, آپ صدارتی نظام لے آئے. دیکھیں ہم نے تو صدارتی نظام دیکھیں, وزرائے اعظم نظام دیکھیں, مارشل لا نظام دیکھیں, صرف ترقی نہیں دیکھی نا, صرف بہتری نہیں دیکھی. ہمارے ملک میں تو 2.70 کروڑ بچہ آج اسکول سے باہر ہے نا. ٹھیک ہے, جو اسکول گوئنگ بچہ ہے, دنیا میں کسی ملک میں اتنا بڑے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جب تک لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے تو نہ آپ یا صوبے نہیں بناتے, تو نہ آپ ایجوکیشن ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ آپ ہیلتھ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو ملک کبھی آگے نہیں جائے گا. آپ کو یہ سسٹم کو توڑ کے نیا سسٹم بنانا ہوگا. اب اس میں آپ صدارتی نظام لے آتے ہیں یا وزیر اعظم نظام لے آتے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ اگر ایز لانگ ایز اٹ از سینٹرلائزڈ. ونس اٹ از ڈی سینٹرلائزڈ, اس وزیر اعظم کے نظام میں بالکل ڈی سینٹرلائز ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے. ہوا ہے نا, صوبوں کے پاس اتنے اختیارات ہیں, 18 صوبوں کے پاس اختیارات آگے نہیں دے رہے ڈسٹرکٹ کو. صحیح, اجارہ داریاں ہیں, اختیارات نہیں ہیں, اجارہ داریاں ہیں. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور امید ہے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یا مفتاح اسماعیل کی بات, اور اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, گورننس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی دیانت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کوشش کی جائے. جس طرح پاکستان کے ملٹری ادارے بنے ہیں, اسی طرح پاکستان کے سویلین ادارے بھی بنے. ہماری بڑی خواہش ہے, امید ہے اپنی زندگی میں یہ وقت بھی دیکھ لیں گے. وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہاٹ ایشو, اور ہاٹ ایشو ہے کہ خیبر پختونخوا کا امن کس کی ذمہ داری. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا ہارٹ ایشو, خیبر پختونخوا کا امن کس کی ذمہ داری. آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دن پہلے وہاں پہ باجوڑ میں ایک بم دھماکہ ہوا, جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہوئے, 16 زخمی ہوئے. اس سے کچھ دن پہلے وزیرستان میں جو حملہ ہوا آرمڈ فورسز کی گاڑی پہ, جس میں 13 جوان شہید ہو گئے پاکستان کے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہاں سے افغانستان سے لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں. اور شمالی وزیرستان میں 2 دن پہلے جو دراندازی کی کوشش ہوئی ہے, اس میں 30 بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا پاکستان نے دعویٰ کیا ہے. اور اتنی جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, اور پچھلے کچھ واقعات میں 6 ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو 244 واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے, جس میں 117 سویلین جاں بحق ہوئے ہیں اور 205 سیکورٹی فورسز کے جوان جاں بحق ہو چکے ہیں. بہت ہی ایک نازک صورتحال ہے اور شدید کشیدہ صورتحال ہے. اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو بہت سارے سینسٹیو ایریاز, اس میں شمالی وزیرستان ہے, اپر جنوبی وزیرستان ہے, لوئر جنوبی وزیرستان ہے, لکی مروت, ٹانک اور کلاچی. اور کل ہی نارتھ وزیرستان میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے, جس میں دونوں طرف سے یہ بات چیت ہوئی ہے. اور وہاں پہ جو جرگہ, اس نے یہ اپنی کچھ سفارشات مرتب کی ہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی آپریشن, ملٹری آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا ریزرویشنز ہیں, اور یہ حکومت کو پیش کیے جائیں گے. اس پہ پیش رفت ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے احسان اللہ ٹیپو, ڈائریکٹر نیوز ہیں خراسان ڈائری کے, اور اس سارے علاقے کی جو سیاسی اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس پہ بہت اچھے تجزیات کرتے ہیں. ٹیپو صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, روس نے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے, یہ بہت بڑی ایک خبر ہے, اور پہلا ملک دنیا میں بن گیا روس جس نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے. تو اس کو آپ اگر جو میں نے صورتحال بتائی ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات پچھلے مہینے چین میں ہوئی, وہاں چین کے وزیر خارجہ نے بیٹھ کے صلح کروائی اور ہمارے سفارتی تعلقات بھی اپ گریڈ ہوئے. تو آپ کیا کوئی نئی گریڈ گیم چل رہی ہے خطے میں؟ ہاں, خطے میں بھی چل رہی ہے, اور بائی لیٹرل لیول پہ بھی اگر دیکھ لیں افغانستان پاکستان کی لیول پہ بھی چیزیں چل رہی ہے. اور کل کی جو خبر ہے جو رشیا کی طرف سے, اور رشیا کوئی عام ملک نہیں ہے, یعنی ویٹو پاور ہے اور سپر پاور اس کیٹیگری میں, اور اس کا اپنا ایک انفلوئنس ہے پورے ریجن میں. تو ہو سکتا ہے اور بھی جو ریجنل کنٹریز ہیں, سینٹرل ایشین ہو, بیلاروس جیسے ممالک جو ڈائریکٹلی رشیا کے انفلوئنس میں, کہ وہ بھی یعنی ریکگنائز کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک یعنی رشیا کی طرف سے میسج ہے, اور یہ ایک نیا ایک وہ نیو نارمل جو کہتے ہیں وہ چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. شام میں احمد الشرع
یعنی ان کی حکومت کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے مل رہے ہیں, پورے گلف کنٹریز نے اس کو ریکگنائز کیا, ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ فرانس جاتا ہے, وہاں پہ جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی رشیا نے سوچا کہ وہ تو ویسٹرن ورلڈ کی ڈارلنگ ہے نا, ایگزیکٹلی, یہ طالبان تو رشیا کی ڈارلنگ, تو وہی اپوزٹ. اب یہی چیز. اچھا, اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو مڈل ایسٹ میں رشیا کا انفلوئنس ختم کیا ہے, رشیا اب اپنے اس انفلوئنس کو یہاں سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا میں بڑھانا چاہ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے یہی چیز لگ رہا ہے کہ یہ وہ جو کیمپ پالیٹکس ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں دوبارہ. تو یہاں پہ رشیا نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہا ہوں, تو انہوں نے طالبان حکومت کو یعنی تسلیم کیا. کل کچھ ڈپلومیٹک سورسز سے بات ہوئی, ویسٹرن بھی تھے اس میں, مڈل ایسٹرن بھی تھے اور ہمارے ملکی بھی, تو وہ یعنی ان کو خود بھی یہ خبر نہیں تھی, وہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جو کل ہوا. تو یہ تو یعنی جو ریجنل پالیٹکس یہاں پہ ہو رہی ہے. دوسری طرف ٹیررزم کی طرف اگر آ جائیں تو اس میں جو پاکستان ہے وہ ابھی تک وکٹم بنا ہوا ہے. یعنی طالبان کی جو گورنمنٹ ہے پورے ریجن میں آپ دیکھیں, نیبرنگ کنٹریز دیکھ لیں, تو وہاں کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ لوگ افغانستان سے اٹھ کے اس ملک میں حملے کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں, حالانکہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں دوسرے ملک میں یہ پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا؟ ہم نے تو ہم کہتے ہیں ہم نے مہمان نوازی بھی کی, ہم نے طالبان کو رکھا بھی دنیا کے پریشر کے باوجود. تو طالبان جو ہیں, آپ پختون ہیں, پختون ولی ایک چیز ہوتی ہے, تو پختون ولی میں قرض اس طرح چکایا جاتا ہے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں چیزیں پختون ولی سے نکل چکی ہیں. یہ اب نظریاتی وہ جو ہے ایک جہادیس نظریے میں بھی ہم سمجھتے پختون ولی نظریہ نہیں, اس میں جو پارٹ آف نظریہ نہیں, اس میں یہ جو جہادی وہ ایک آئیڈیالوجی بیچ میں آ گئی ہے, اس میں تو یہ کہ نیشنلزم. جہاد مجھے اس کا سمجھائیں, چلیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, میں بھی شکر ہے اللہ کا مسلمان ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے جہادی آئیڈیالوجی کی بات کی ہے, جہاد تو اسلام اور کفر کے درمیان ہوتا ہے نا. تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک کے خلاف طالبان جہاد کر رہے ہیں مودی کے ہندوتوا سے مدد لے کے. یعنی یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہادسٹ آئیڈیالوجی ہے اس میں آپ کے جو یعنی نیشن اسٹیٹ ہیں, جو بارڈرز ہیں, جو اتنے سٹیز ہیں, اس چیز کو وہ یعنی سپر سیڈ کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں تو پھر تو انڈیا انہیں جب پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک, تو وہ یہ بارڈر کراس کر کے. یہی چیز تو ہمارے جو ڈیسیجن میکر سے اس وقت اس کو سمجھنی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے جو ان کا وہ آئے گا اسپل اوور, وہ پاکستان کے اوپر آئے گا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا یہ سوال ہے کیا ہم یہ کہہ کے کہ آئیڈیولوجیکل وار ہے, جہاد ہے, ہم اس نیریٹو کا شکار نہیں ہو رہے؟ یہ ان کے طرز کا جہاد ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہی جہاد ہے. جہاد ہی تو نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں جو جہاد قرآن میں کیا کہا ہے, جہاد کس کے خلاف ہے؟ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. انڈیا میں ہندوتوا کا ایک نظریہ اکھنڈ بھارت کا, اس سے مدد لے کے مطلب اس میں یہی چیز کہ ابھی بھی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ غزوہ ہند پہ بیس کرتی ہے. سب جتنے بھی گروپس ہیں ان کا پروپیگنڈا, مطلب پاکستان میں جتنے مسلمان ان کو مار کے قتل کر کے وہاں پہنچو, مار ڈالو سب. ہاں, سسٹم کو ختم کر کے ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان, باقی جو یہاں پہ علماء کرام ہیں, مفتی تقی عثمانی, انہوں نے آلریڈی فتوے دیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی یعنی جو وائلنٹ مینز کے ذریعے یعنی آپ وہ نہیں کر سکتے, یہاں پہ نہ لڑ سکتے ہیں, نہ یہاں پہ مسلح جہاد کی وہ کو جائز نہیں ہے پاکستان میں. وہ بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا ایک ذہن ہے, اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں کہ وہ, بلکہ وہ تو یہاں تک کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں لڑ رہے ہیں. وہ تو اٹک کا جو علاقہ ہے اس وہاں تک وہ کلیم کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے کچھ سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی پالیسی, پہلے ہم نے ان پہ آپریشن وہاں پہ کیے, پھر ہم نے اچانک کہا کہ یہ تو ایوری تھنگ ول بی اوکے, کابل کا وزٹ ہوا, یہ وہ, یو ریممبر دیٹ, وہ چائے کا کپ مہنگا پڑا, ہم نے ان سے بات چیت کر لی, یا لا کے بٹھانا شروع کر دیا ان کو. اب ہم پھر آپریشن, یہ جو فلپ فلاپ پالیسی ہے پاکستان کی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ ایک تو بتائیں, اور کیا یہ پالیسی کا جو فلپ فلاپ ہے اس سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اب کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے اندر. انڈیا کے خلاف کلیئرٹی تھی تو ہم نے چکائی کر دی, یہاں پہ نہیں ہے کلیئرٹی, یا کلیئرٹی نہیں ہے. سو اس کا مطلب اس مائنڈ یہ, اور وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. افسر صاحب, میں یہ جو چائے کی کپ کی آپ نے بات کی, یہ پوری جو پاکستان وار آن ٹیرر میں یا جو طالبانائزیشن کا پورا وہ چائے کا کپ ہے, وہ صرف یہ نہیں تھا کہ جنرل فیز والا وہ کپ تھا. یہ 2004 میں شکیم معاہدہ ہوتا ہے نیک محمد کے ساتھ, جس نے بنیاد رکھی پاکستانی طالبانائزیشن کی.
तालिबान कमांडर थे, तो उस वक्त भी सफदर हुसैन वो कर रहे हैं, तो वहां पे भी दोनों ने चाय के वो जो है कप वो इस तरह वो किए हुए हैं। और अब AP के जन फैज की चाय नहीं थी, वो एस्प्रेसो थी। वही मुझे भी ये लग रहा है। हाँ। और एक वो जो सेरीना होटल काबुल में जो चाय की कप, तो ये दोनों जो कप हैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो टेरर वॉर ऑन टेरर वाली हिस्ट्री है, वहां से शुरू होकर वहां पे खत्म, और अभी तक हम भुगत रहे हैं, खत्म अभी तक नहीं। तो ये जो है कि पूरा जो यानी अभी भी मामलात पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिकली मामलात को बेहतर किया जाए, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है, वो अभी तक मुझे ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि यानी उस पर कोई डेवलपमेंट हो, कोई TTP का अफगान तालिबान का बड़ा कमांडर जो है उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुआ हो, या अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो अफगानिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम चाइना बीच में आ गया है। अब उसमें यह है कि चाइना की कोशिश है कि हम अफगान तालिबान को यानी सिपेक के एक्सटेंशन के जरिए, जो ट्रेड के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए हम अगर उसको वो कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि जो पाकिस्तानी तालिबान का मामला है, अभी तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये काबुल के हाथ से निकल के ये कंदहार चला गया है। अच्छा, ये बताइएगा, काबुल से कंदहार चला गया ये मामला, अब रूस ने काबुल को तस्लीम कर लिया, इस मूव का फ़र्क कोई इस TTP के जो कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर, इस पे नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, मतलब वो बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि उस पर कोई असर आएगा, क्योंकि हाँ, अगर बाकी ममालिक जो हैं, खासकर जो रीजन के जो नेबरिंग कंट्रीज, अगर उनकी तरफ से रिकग्निशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर हो सकता है। और इसमें फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि अफगान तालिबान पे यानी कोई रीजनल फॉर्मेट बन के अफगान तालिबान से बात कर लें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान का ये एक पॉलिसी विंग है TTP, दुनिया पे प्रेशर डालने के लिए कि हमें तस्लीम करो, हमें TTP तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाकी कुछ ऐसे वो हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल उन्होंने वो नहीं किया। ऐसे हैं ना, ये TTP तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमारा जो इस कौम का जो एहसान था वो उतारने के लिए रखी हुई है ना, दूसरी कौमों का एहसान तो नहीं उतार रहे। ईरान निकाल रहा है ना मुसलसल उनको, तो वहां तो चूंग भी नहीं हो रही। लेकिन शायद मैं इस पे आपसे कितना शिकवा करूं, आगे चलते हैं। ये बताएं कि इस पे चाइना का रोल क्या होगा? जब रशिया ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया, चाइना पहले ही, ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सफारती ताल्लुकात नहीं है, इस तस्लीम नहीं किया, तो अब चाइना भी आप समझते हैं इस तरफ जाएगा? चाइना यानी पिछले साल जो तालिबान के एम्बेसडर हैं, तो उसको खुद जो उसके क्रेडेंशियल वो पेश करा था, तो खुद प्रेसिडेंट शी ने वो रिसीव किए, तो ये बहुत बड़ी उस वक्त वो डेवलपमेंट नहीं, लेकिन अभी कहा ये यार कि रूस पहला मुल्क है जिसने हाँ, लेकिन रूस ने तस्लीम किया, वो अभी तक चाइना ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आया है, तो उसने यही कहा है कि ये अच्छी डेवलपमेंट है, और अफगानिस्तान को भी, तालिबान गवर्नमेंट को भी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका हिस्सा होना चाहिए, एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये जो रशिया की तरफ से किया गया है, ये सिर्फ यानी इंडिविजुअल ये फैसला नहीं रहेगा, इसमें जरूर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो खिते के जो बाकी ममालिक हो सकते हैं वो भी रिकग्निशन की तरफ चले जाएं, तो और एक कोशिश होगी कि हम फॉर्मली रिकग्नाइज करते हैं, और उसके बाद हम जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो रशिया के हों, ISKP के हवाले से पाकिस्तान के हों, तो उसको भी एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। तुर्की के भी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अभी आपने बताया कि इसके तो जब पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुकात हैं, उस पे कोई फ़र्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों से जो अभी ये हो रही है खित्ते में? नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका के साथ जो है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का जो इशू है, ये पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका भी किसी वक्त तस्लीम कर ले अफगान तालिबान की हुकूमत को? वो मुझे सच नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उनके कुछ सीरियस कंसर्न है, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं या गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से हैं। एग्जैक्टली, तो अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के सबको वो मिलना चाहिए वहां पे जितने भी दड़े। अब आप ये जो आपने बताया रूस ने कर लिया, चीन ने ये बयान दिया है कि होना चाहिए इसको, तो कल अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने फरमाया कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करना शुरू हो गई है, अफगानिस्तान की हुकूमत को, मतलब एक मुल्क ने किया लेकिन एक ट्रेंड तो शुरू हुआ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? सवाल तो उनका वैलिड है। हाँ, पाकिस्तान ने अपग्रेड किया, यानी एम्बेसडर लेवल तक वो लेके आ गए हैं, डिप्लोमेटिक जो टाइज है दोनों। तो हो सकता है कि अगर अभी मुझे जो लग रहा है कि जो खिते के मुमालिक हैं वो हो सकता है रिकग्निशन की तरफ चले जाएं, क्या हो सकता है पाकिस्तान भी फ्यूचर में। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान इंतजार करो चीन और सऊदी अरब के फैसले का? बिल्कुल एग्जैक्टली, खासकर यानी रशिया ने स्टार्ट लिया, ये अंडरस्टैंडिंग यानी मुझे लग रही है, और हो सकता है फिर चाइना या सेंट्रल एशियन कुछ और मुमालिक, खासकर उज़्बेकिस्तान जो है, मुझे उसके हवाले से
بھی کافی کہ ہو سکتا ہے جو نیکسٹ ملک وہ ازبکستان تو پاکستان نے پہلے کیوں پچھلی حکومت طالبان کو تو پاکستان نے صرف تسلیم کیا تھا سعودی عرب نے صرف پاکستان انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ پچھلی حکومت پاکستان نے یعنی یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی پاکستان نے ہی تسلیم کروایا تھا. تو اس دفعہ پاکستان کے وہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں جو حالات جس طریقے سے خراب ہو گئے ہیں پچھلی بار تو وہ چیزیں نہیں تھی تو اس کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل ایک پریشر بھی تھا اس وقت اور یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے سب چیزیں تو پاکستان وہ نہیں کہ میں دوبارہ سے ویسے بھی ایک الزام لگتا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہوسٹ کیا ہم نے ان کو لا کے کابل کے تخت پہ بٹھایا تو اگر ہم نے ریکگنائز بھی کیا تو امریکہ کے ساتھ مزید معاملات خراب ہوں گے اور اس وقت بھی معاملات کافی خراب بائیڈن اور پاکستان کے بیچ. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب ہم سے بات کرنے کا اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے. تو آپ نے سنا ایک چیز جو میں نے پک کی ہے اس گفتگو سے وہ آپ کے لیے اور میرے چاہنے والوں کے لیے کلیئرٹی. اٹس کلیئرٹی یو انٹیلیجنٹ مین کہ ہمارے اندر کلیئرٹی تھی تو اپنے سے اتنے بڑے دشمن انڈیا کو ہم نے 4-5-6 دن میں دکھا دیا کہ ہمارے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے. یہاں بھی کلیئرٹی ہوگی تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور بری گورننس تینوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ کلیئرٹی آئے گی. ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا کریں گے. وقت بریک کے بعد ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کس موضوع پہ ہے؟ اسرائیل کا ماؤتھ پیس ویسٹرن میڈیا کیسے. چھوٹے سے بریک کے بعد. میڈیا کی آزادی بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے, لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں صرف پاکستان میں ہی میڈیا دباؤ بھی نہیں ہوتا, مگر بھی میڈیا جو بہت نعرہ لگاتا ہے آزادی کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا, وہ ماؤتھ پیس اسرائیل کا کس طرح بنا ہوا ہے اور اس کی آواز ہم نہیں نکال رہے. بی بی سی کے اندر سے 112 صحافیوں نے ایک خط لکھا ہے جو لیک کیا ہے اوون بینٹ جونز نے, جو پہلے بی بی سی کے لیے کام کرتے تھے, بہت سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنلی رسپیکٹڈ صحافی ہیں اور اب وہ گارڈین کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان میں بہت عرصہ وہ پوسٹڈ رہے کئی سالوں تک اور انہوں نے پاکستان پہ کتاب بھی لکھی ہے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ خط جو ہے وہ ڈسکلوز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 112 بی بی سی کے صحافی اور 400 سے زیادہ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ ان سب نے مل کے خط لکھا ہے بی بی سی کی انتظامیہ کو اور انہوں نے کہا کہ غزہ رپورٹنگ میں جو بی بی سی ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. اور غزہ میں ہوا کیا, پچھلے 4 ہفتوں میں صرف 600 بچے, خواتین اور مرد وہاں پہ مارے جا چکے ہیں اسرائیل کی طرف سے, جو صرف خوراک لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی بھی مارے گئے ہیں. اور جو ان حالات کی وجہ سے, لیکن جو وہاں پہ بی بی سی ہے اور جو دوسرا میڈیا ہے وہ اس کو صحیح رپورٹنگ نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی سی بورڈ کے جو رکن ہیں رابی گب, ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ وہ یہودی کرونیکل اور ٹوریز سے ان کی وابستگی ہے. وہی جس طرح یہاں پہ صحافیوں پہ الزام لگتے ہیں یہ لفافہ ہے اور یہ فلانی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, تو انہوں نے کہا کہ زائنسٹ لابی سے اس کے تعلقات ہیں. اور انہوں نے ایک غزہ پہ ڈاکیومنٹری تھی, غزہ میڈکس انڈر فائر, جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے تھے, وہ بنائی. وہ نشر کرنے سے بی بی سی نے انکار کیا اور اندرونی چیکس انہوں نے کہا جی. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ الزام لگایا گیا ہے کہ ادارہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی رپورٹنگ بھی نہیں کر رہا اور اسرائیل ریاست کی پروپیگنڈا مشینری کو رپورٹنگ میں ترجیح دی جا رہی ہے, جبکہ فلسطینیوں کی زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے بی بی سی کے قریب. اور یہ بہت ہی خطرناک اور سنگ دل الزامات ہیں جو بی بی سی کے اوپر لگائے گئے ہیں, اور اس لیے بھی لگائے گئے. بی بی سی پاکستان میں بہت زیادہ اس کی کریڈیبلٹی تھی, لیکن جو کچھ آ رہا ہے وہ کافی آنکھ ہے اس حوالے سے کہ میڈیا کو فریڈم اپنی کا خیال رکھنا چاہیے. بی بی سی جیسا ادارہ جو اتنا پرانا ہے, اور اس پہ ملازمین نے کہا ہے کہ اب مجبوراً ہمیں آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ بار بار ہم نے توجہ دلائی اپنی مینجمنٹ کی, لیکن مینجمنٹ جو برطانیہ کی سرکار کی نوکر ہے اور برطانیہ کی سرکار ظاہر ہے زائنسٹ کی نوکر ہے, اور زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے برطانیہ کی سرکار سے اسرائیل بنوایا تھا 1917 میں اس خط کے ذریعے جو گولڈ سمتھس اور دوسرے زائنسٹ جو ایک لابی تھی اس نے بنوایا تھا. تو اب یہ صحافیوں کا الزام ہے کہ ہمارا اور مینجمنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے یہ ابیوسو ریلیشن شپ ہے جہاں سچ بولنے پر ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے اپیل کی ہے کہ بی بی سی اپنے صحافتی معیار پر دوبارہ کھڑا ہو. ہماری بھی یہ اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماضی کی غلطی کی معافی مانگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بی بی سی صحافتی معیار کو اپنائے, اور برطانیہ نے جو غلطی کی اور جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں آج تک لاکھوں بے گناہ مارے جا چکے ہیں اس کا کفارہ ادا ہو. گڈ نائٹ.